Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and today it is my lesson number 18. In this lecture we shall study William Blake. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज अपने इस लेक्चर में हम एक नया शायर यानी एक नेक्स्ट पोइट विलियम ब्लेक पढ़ेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि विलियम ब्लेक से मुतालिक एक पेज आपके सामने ओपन है। इस पेज पर से हम विलियम ब्लेक की लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसकी पोइट्री से मुतालिक पढ़ेंगे कि उसकी पोइट्री किस तरह की थी। विलियम ब्लेक बिलोंग्स टू द एज ऑफ जॉनसन। एज ऑफ जॉनसन 18th सेंचुरी के बाद का एक ज़माना है। आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इसको पढ़ रखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड में। He was born on 28th November 1757 in London. 1757 उसकी तारीख पैदाइश है। ब्लेक हैडा, हाँ यहाँ एक बात मैं बहुत वाज़ेह बता दूँ, इस शायर का नाम है विलियम ब्लेक, BLAKE ब्लेक। इसको ब्लैक नहीं पढ़ना। ओके, नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। ब्लेक हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड। हिज फादर वाज अ रिच मैन। थोड़ा सा के लिए मैं स्क्रीन को रोशन कर दूं ताकि सब कुछ वाज़ेह नज़र आए। ओके, अब स्क्रीन वाज़ेह है। हिज फादर वाज अ रिच मैन एंड द फैमिली वाज फ्री ऑफ वांट। उसका फैमिली बैकग्राउंड समझाया गया कि वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और घर पे पैसे से मुतल्लिक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। द बेस्ट थिंग वाज दैट द फादर हैड रिमार्केबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज सन। और बेहतरीन चीज़ ये थी कि वालिद की बेटे के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ब्लेक डिड नॉट अटेंड स्कूल इन हिज चाइल्डहुड, हाउएवर ही हैड ग्रेट स्पिरिचुअल लर्निंग। कहा गया कि विलियम ब्लेक अपने चाइल्डहुड में स्कूल नहीं गया जैसे आम बच्चे जाया करते थे। हाँ, अलबत्ता उसकी स्पिरिचुअल लर्निंग अच्छी थी। उसने रूहानी तौर पर बहुत कुछ सीख रखा था। अब यहाँ एक बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ। जब हमने पढ़ा कि ब्लेक डिड नॉट अटेंड स्कूल इन हिज चाइल्डहुड, तो यहाँ पर लिखा गया था, किसी बुक में मैंने पढ़ा कि विलियम ब्लेक अपने बचपन से ही विशनरी था। वो विजन्स देखा करता था। उसे अपने सामने कभी फरिश्ते नज़र आते, कभी खुदा का अक्स नज़र आता। तो राइटर लिखता है कि अगर ये बच्चा स्कूल चला जाता, स्कूल दाखिल करवाया जाता इसको, तो ये यकीनन वहाँ मजाक का निशाना बन जाता। दूसरे स्टूडेंट्स इसका मजाक उड़ाया करते। लिहाजा बेहतर ही हुआ कि ये लड़का स्कूल नहीं गया। और इसके विजन से मुतल्लिक नेक्स्ट एक पूरा पैराग्राफ हमने लिख रखा है, वो भी इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। However, he had great spiritual learning. हाल बता, इसकी स्पिरिचुअल लर्निंग बड़ी अच्छी थी, रूहानियत बहुत थी इसमें। He learned Greek and Hebrew. इसने ग्रीक लैंग्वेज भी पढ़ी, हेब्रू ज़ुबान भी इसने पढ़ी। And towards the end of his life, he learned Italian so that he could study Dante. एक इटालियन पोइट था और अपने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में इसने इटालियन लैंग्वेज सीखी ताकि वो इस राइटर को पढ़ सके। Besides it, इसके अलावा he was a painter and a engraver. ये पेंटर भी अच्छा था, engraver भी अच्छा था। engraver मतलब होता है नक्काशी करने वाला, संगमरमर के पत्थर पर नक्शो निगार बनाने वाला, उस पर लिखाई करने वाला। Probably he was taught to read and write by his mother. तो विलियम ब्लेक पर तबसरा करने वाला शख्स लिखता है कि शायद कि इसकी वालदा ने इसको लिखना पढ़ना सिखाया होगा, क्योंकि लफ्ज़ प्रोबेबली इस्तेमाल हुआ है। ये प्रोबेबली लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। क्योंकि स्कूल तो गया नहीं था, तो फिर इसने पोइट्री कैसे कंपोज की, लिखा कैसे शायरी को, उसके लिए फिर अंदाज़ा किया गया कि शायद कि इसकी वालदा ने इसको लिखना पढ़ना सिखाया होगा। और यहाँ एक बात ये भी बताते चलें कि इसके लड़कपन में इसका एक लव अफेयर भी था। हाँ, अलबत्ता उस लड़की से इसने शादी ना की, बिकॉज शी वॉज फ्लर्ट, शी हैड अफेयर्स विद सम अदर पर्सन।
شادی اس نے کسی اور لڑکی کے ساتھ کی تھی. ہاں البتہ اس نے لو کو افیئر کو یا لو افیئر کو ایک بار ٹیسٹ کیا تھا اپنی زندگی میں. نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. بلیک واز اے ویژنری فرام ہز ارلی چائلڈہڈ. یہ شخص بچپن سے ہی ویژنری تھا یعنی ویژنز خواب دیکھا کرتا تھا. جیسے کہ میں اوپر والے پیراگراف میں بیان کر چکا ہوں کہ اسی بنا پر اس کا اسکول نہ جانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا. He claimed to have seen visions. اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ویژنز دیکھا کرتا تھا. He saw angels among haymakers. جیسے کہ گھاس کاٹنے والوں یا گھاس اکٹھی کرنے والوں کے درمیان وہ فرشتوں کو چلتے پھرتے دیکھتا تھا. When he was only 4 years old, جب اس کی عمر صرف 4 سال تھی. He was set screaming by God. تو اس نے خدا کا عکس دیکھا اور وہ رونے لگا. When Blake was 8 years old, جب اس کی عمر 8 سال تھی. He saw a tree full of angels. تو اس نے ایک درخت کو دیکھا جو کہ فرشتوں سے بھرا ہوا تھا. When he revealed this secrets to his father, he scarcely escaped beating. اور جب اس نے اپنے باپ کو یہ بات بتائی تو باپ غصے میں آ گیا اور وہ اس کی پٹائی کرنے لگا تھا. بامشکل ہی یہ پٹنے سے بچا. اور رائٹر لکھتا ہے کتاب میں کہ اس کی والدہ نے مداخلت کی لہٰذا یہ پٹنے سے بچ گیا ورنہ اس دن اس کے والد نے اس کی خوب پٹائی کرنی تھی. However, he had beating when on another occasion he ran into the house. ہاں البتہ ایک موقع پر اس کی پٹائی ہو گئی تھی جب وہ بھاگتا ہوا گھر میں آیا and told his father that he saw prophet Ezekiel کہ اس نے ایک پیغمبر کو دیکھا تھا انڈر اے ٹری ایک درخت کے نیچے. اب اس وقت میرے ذہن میں کلیئر نہیں ہے واضح نہیں ہے کہ یہ زیکل حضرت اسحاق ہاں جی ہم کہہ سکتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس نے دیکھا اور یہ بات اس نے آ کر اپنے والد کو بتائی تو اس کی خوب پٹائی ہوئی. ایٹ ون اوکیزن ایک موقع پر he said اس نے کہا I would like a city where houses are made of gold. اس نے کہا کہ میرے پاس میں تو ایسے شہروں کو پسند کرتا ہوں جہاں پر گھر سونے سے بنے ہوں. Pavements would be made of silver. راستے چاندی سے بنے ہوں ہیں. And the doors of houses would be decorated with precious stones and houses اور ان گھروں کے دروازے قیمتی پتھروں سے جڑے ہوئے ہوں. It was no doubt vision of heaven. اور بلا شبہ یہ ہیون جنت کا منظر تھا. About which he might have heard from his elders. اور اس منظر سے متعلق اس نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا. اور might have dreamed یا شاید خواب میں دیکھا ہوگا. تو یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہم نے پڑھا اس کے ویژنری ہونے سے متعلق یہ پیراگراف اس سے متعلق بڑا اہم ہے کیونکہ جب ہم نے اس کی پوئمز کو پڑھنا ہے پوئٹری کو پڑھنا ہے تو اس میں ہم ایز اے ویژنری اس کو بار بار پڑھیں گے. نیکسٹ پیراگراف اس کی پوئٹری سے متعلق ہے بڑا اہم ہے. کہا گیا کہ بلیک واز ہارڈلی 12 بمشکل 12 سال اس کی عمر تھی. when he started writing serious poetry جب اس نے پوئٹری لکھنا شروع کی اور وہ پوئٹری بھی کیسی تھی سیریس پوئٹری بڑی سنجیدہ شاعری کیا کرتا تھا یہ شخص. one of the best poems written by him when he was only 14 was اور ایک بہترین نظم جو کہ اس نے 14 سال کی عمر میں لکھی اس نظم کا نام تھا How sweet I roamed from field to field. In this context the biographer of Blake wrote اور اس سلسلے میں ولیم بلیک کا بایوگرافی لکھنے والا اس کی سوانح عمری لکھنے والا لکھتا ہے کہتا ہے such a work is not promise but fulfillment کہ ایسی نظم ایسا کام ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ مستقبل کا بہت اچھا شاعر ہے یا بہت اچھا شاعر ہونے کا وعدہ دیتا ہے بٹ فلفلمنٹ بلکہ یہ تو اس وعدے کی تکمیل ہے کہ ایک بہت اچھا شاعر ثابت ہو چکا. Blake's first poetical work is entitled Poetical Sketches, which appeared in 1783. Blake completed Songs of Innocence in 1789. Or in the poetry of Blake, we find a complete break from classical poetry. کہا کہ اس کی شاعری میں کلاسیکل سٹائل سے علیحدگی ہے. تو اس پیراگراف کی یہ اہمیت تھی جو کہ ہم آپ کو بتانا سمجھانا چاہتے تھے. ایک بات تو ہم یہ پڑھی کہ اس نے 14 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں باقاعدہ سنجیدہ شاعری شروع کر دی تھی
اور اس کی پوئٹری کا پہلا ایڈیشن 1783 میں سامنے آیا. سانگز آف انوسینس 1789 میں مارکیٹ میں آیا اور سانگز آف انوسینس اس کی وجہ شہرت بھی ہے. اور اب ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو کہا گیا کہ ان دا پوئٹری آف بلیک وی فائنڈ اے کمپلیٹ بریک فرام کلاسیکل پوئٹری. اس کی شاعری کلاسیکل دور کی شاعری سے پوری طرح سے مختلف ہے. سم آف ہز ورکس سچ ایز سانگز آف انوسینس اینڈ سانگز آف ایکسپیرینس امپریس اس بائی دیئر لیریکل کوالٹی. مثال کے طور پر سانگز آف انوسینس اور سانگز آف ایکسپیرینس میں لیرک ہے، ترنم ہے، گیت ہے، اس کو گایا جا سکتا ہے، جبکہ کلاسیکل پوئٹری میں ایسا کچھ نہیں تھا. کلاسیکل پوئٹری میں تو صرف ہیرک کپلٹ کو پروڈیوس کرنے پر زور دیا جاتا تھا. شاعری کا ترنم، اس کا رومانس ختم ہو جاتا تھا، جبکہ اس شخص نے ان دونوں چیزوں پر خاص توجہ دی ہے. In some other poems such as the Book of the Thel and the Marriage of Heaven and Hell, it is the prophetic voice of Blake which appeals to the reader. اور دوسری نظموں میں poetic voice ہم پڑھنے والوں کو بہت متاثر کرتی ہے. poetic voice وہی اوپر والے پیراگراف کی طرف اشارہ ہے ایز اے ویژنری پوئٹ کی طرف کہ یہ ویژنز دیکھا کرتا تھا. تو اسٹوڈنٹس اس 3 پیراگرافس کو پڑھنے کے بعد ہم ولیم بلیک کی لائف ہسٹری پر ذرا سا بریک لگاتے ہیں. 3 پیراگرافس میں آپ کے لیے نیکسٹ لیکچر میں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ ولیم بلیک کے لیے میں نے 2 لیکچرز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. ولیم بلیک کی پوئمز بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ چھوٹی پوئمز لکھا کرتا تھا، چند لائنز کی، چند صفوں کی نہیں، چند لائنز کی. 4 6 20 25 لائنز کی پوئم ہوا کرتی تھی. 4 6 لائن سے لے کر 20 سے 25 لائنز کی پوئم ہوا کرتی تھی. تو میرے پاس جو بک ہے ولیم بلیک کی، اس میں کم و بیش 55 پوئمز ہیں. میں نے آپ کے لیے انیشیلی 10 پوئمز سلیکٹ کی ہیں. اگر وقت ملا تو کل والے لیکچر میں یعنی نیکسٹ لیکچر میں میں کچھ اور پوئمز ایڈ کر کے کوشش کروں گا کہ 12 سے 15 پوئمز آپ کے لیے پڑھ دوں تاکہ ولیم بلیک کا پوئٹک سٹائل، اس کا فلسفہ، اس کا ویژنری ہونا اور باقی ساری چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں. واضح ہو جائے کہ وہ پوئٹ آف نیچر تھا، رومانٹک پوئٹ تھا، ویژنری تھا، سب کچھ آپ پر واضح ہو جائے. اور اس کی پوئمز بڑی سادہ، آسان اور ایزی سٹائل میں لکھی گئی ہیں. اس کو سمجھنا نہیں پڑتا، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح نہیں کرنی پڑتی. تو اس کو پڑھنے کے بعد آئیے اب ہم اس کی پوئمز کی طرف چلتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اسکرین بلینک ہوگی آپ کے لیے. اس کے بعد ہم اس کی پوئمز کو شروع کرتے ہیں. جی اٹ از دا فرسٹ ون. یہ پہلی پوئم ہے جی ولیم بلیک کی، دا ایکوئنگ گرین اس کا نام ہے. ECHOING. ایکوئنگ لفظ ایکو مطلب ہوتا ہے گونج، صدا، باز گشت. ایک شخص بہت کھلی جگہ پر جا کر یا کسی بلند پہاڑ پر جا کر زور سے چلائے تو اس کی آواز کہیں دور سے ٹکرا کر واپس آتی ہے. اس کو اپنی ہی آواز کی صدا، باز گشت سنائی دیتی ہے. اس چیز کو ایکو بولتے ہیں. دا ایکوئنگ گرین کا مطلب ہے ایک سرسبز میدان، ایک باغیچہ جو بچوں کے شور و غل سے گونج رہا ہے. وہاں پر کھیلنے والے بچوں کا شور ہے، پرندوں کی چہچہاٹ ہے. اور اس پوئم کو میں نے پہلے نمبر پر رکھا ہے آپ کو پڑھانے کے لیے کیونکہ وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ، جب میں ایک طالب علم تھا تو میں نے اپنے فرسٹ ایئر کے سیلیبس میں یہ نظم ایکوئنگ گرین پڑھی تھی. آپ کے فرسٹ ایئر کے سیلیبس میں یہ نہیں ہے. اور یہ بات ہے 1992 کی بات ہے. 1992 میں میں جب فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو اپنی انگلش کی بک میں نے یہ پوئم دا ایکوئنگ گرین پڑھی تھی. لہٰذا اس سے میری کچھ یادیں بھی وابستہ ہیں، اس لیے میں نے اس کو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھا ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. اب چونکہ یہ پوئٹ آف نیچر ہے، رومانٹک پوئٹ ہے، تو اس نظم میں ہم اس شاعر کو دیکھتے ہیں کہ وہ فطرت کی خوبصورتی کا ذکر کرتا ہے، بچوں اور اس پارک میں بیٹھے ہوئے بزرگوں کی خوشی کا، ان کے پرسکون ہونے کا ذکر کرتا ہے. The sun does arise and make happy the skies. شاعر لکھتا ہے کہ جب سورج چڑھتا ہے، طلوع ہوتا ہے
تو آسمان روشن ہو جاتے ہیں. ہیپی مطلب خوش, لیکن یہاں ہم اس کا مطلب لیں گے آسمان روشن ہو جاتے ہیں. دا میری بیلز رنگ ٹو ویلکم دا اسپرنگ, اور پھر چرچ میں گھنٹیاں بجتی ہیں اس موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے. ٹو ویلکم دا اسپرنگ. دا اسکائی لارک اینڈ تھرش, یہ دو پرندوں کے نام ہیں. دا برڈس آف دا بش, یہ پرندے جو کہ جھاڑیوں میں رہتے ہیں. سنگ لاؤڈر اراؤنڈ, وہ بلند آواز میں ہمارے ارد گرد گیت گاتے ہیں. ٹو دا بیلز چیئرفل ساؤنڈ, گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ وہ بھی خوشی سے چہچہاتے ہیں. وائل آر اسپورٹس شیل بی سین آن دا ایکوئنگ گرین, اور اسی دوران میں ہماری کھیلیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اس شور سے گونجتے ہوئے باغیچے میں سرسبز میدان پر. اس فرسٹ سٹینزا میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں, بلکہ 3 پوائنٹس بڑے واضح ہیں. نمبر 1, سمپل اینڈ ایزی ڈکشن, سادہ آسان الفاظ, ایک بچہ بھی اس کو سمجھ سکے. دوسری بات, اس میں ترنم ہے, اس کو گایا جا سکتا ہے. اب غور کیجئے, ہر ایک لائن کا آخری لفظ اگلی لائن کے آخری لفظ کے ساتھ ہم آواز ہے جو کہ ترنم پیدا کرتے ہیں, جیسے کہ ارائز اسکائز, رنگ اسپرنگ, تھرش بش, اراؤنڈ ساؤنڈ, سین گرین. یہ ہے اس کا لیرسزم, اس کی لیرک, اس کا ترنم, گیت والا ترنم, جسے لوگوں نے پسند کیا کیونکہ اس کی لکھی ہوئی نظموں کو گایا جا سکتا ہے, ود میوزک گایا جا سکتا ہے. تیسری بات, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاعر اپنی شاعری میں زندگی کا خوشگوار پہلو پیش کرتا ہے. اس کی پوئمز میں سکون کی بات ہوتی ہے, امن کی بات ہوتی ہے, خوشی کی بات ہوتی ہے. یہ بٹر ریئلٹیز آف لائف نہیں پیش کرتا, جیسے کہ کل ہم نے رابرٹ براؤننگ میں پڑھا تھا, جیسے کہ ہم نے جان کیٹس کو پڑھا کہ وہ اپنے ذاتی دکھ کا, غم کا اظہار کرتا ہے. پیرسی بائرس شیلی نے بھی یہی چیز ظاہر کی تھی, وہ بھی اپنے ذاتی غم کا, دکھ کا اظہار کرتا ہے. لیکن یہ شاعر, اس کو ہم پیور پوئٹ آف نیچر کہہ سکتے ہیں کسی حد تک. ویسے تو یہ ٹائٹل ولیم ورڈزورتھ کے لیے ہے, پیور اس لیے کہ یہ سادہ سی خوشیوں کی بات کرتا ہے, رنگینیوں کی بات کرتا ہے, اس کی شاعری میں غم کا عنصر نہیں ہے. جی نیکسٹ اسٹینزا ہے, اور جان ود وائٹ ہیئر ڈس لاف اوے کیئر. وہیں پر ایک بوڑھا شخص جان بیٹھا ہوا ہے سفید بالوں والا. ڈس لاف اوے کیئر, وہ اپنی پریشانیوں کو, دکھوں کو اپنی ہنسی میں گوا دیتا ہے. سٹنگ انڈر دا اوک, اوک شہ بلوط یا شہتوت کے درخت کو کہتے ہیں جس پر شہتوت کا پھل لگتا ہے. امنگ دا اولڈ فوک, فوک مطلب لوگ. یہ شخص شہتوت کے درخت کے نیچے باقی بزرگوں کے ساتھ مل کر بیٹھا ہوا ہے, بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے, ہنستا ہے, اور اپنے دکھوں کو اپنی ہنسی میں دبا دیتا ہے, ڈبو دیتا ہے. یہاں پر لفظ فوک, ایف او ایل کی, اس کو فولک نہیں پڑھنا جی, اس لفظ میں ایل سائلنٹ رہتا ہے, اس کو پڑھتے ہیں فوک. فوک مینس لوگ. دے لاف ایٹ آر پلے, وہ ہمارے کھیلوں پر ہنستے ہیں, یعنی بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں. اینڈ سون دے آل سے, اور وہ سب بزرگ کہتے ہیں, سچ ور دا جوائز, کہ ہاں ایسی ہی خوشیاں ہوا کرتی تھی. وین وی آل گرلز اینڈ بوائز, جب ہم بھی چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے تو ہم بھی میدانوں میں اسی طرح سے کھیلا کرتے تھے, بھاگتے تھے, اچھل کود کرتے تھے. ان آر یوتھ ٹائم ور سین آن دا ایکوئنگ گرین. ان آر یوتھ ٹائم یعنی ہمارے جوانی کے زمانے میں ہم نے بھی شور سے بھرپور اسی میدان پر کھیلیں کی تھی, ہم بھی کھیلا کرتے تھے, بھاگا کرتے تھے, اچھل کود کیا کرتے تھے. تو اس سیکنڈ سٹینزا کو شاعر نے بوڑھے لوگوں کی یادوں سے منسوب کر دیا کہ جب بزرگ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں, اور پھر ان کو یاد آتا ہے کہ کبھی وہ بھی اسی طرح سے اسی میدان پر کھیل کود کیا کرتے تھے. لیکن اسپیشلٹی کیا ہے شاعر کی کہ اس نے اس سٹینزا میں غم یا دکھ پیدا نہیں ہونے دیا. اس نے لفظ استعمال کیا لاف اوے کیئر, سٹینزا کی سیکنڈ لائن جہاں پر میرا کرسر ہے, ڈز لاف اوے کیئر, کہ وہ بزرگ ہنسی میں اپنے دکھ کو دبا دیتے ہیں. نیکسٹ سٹینزا جی,
टिल द लिटल वंस वेरी, यहाँ तक कि छोटे बच्चे थक जाते हैं. वेरी थक जाना, उकता जाना, मीन्स टायर्ड. नो मोर कैन बी मैरी, मैरी ये मतलब है हंसी खुशी यानी खेल. यहाँ हम इसका मतलब लेते हैं गेम्स, प्ले, खेले. कि अब चूंकि छोटे बच्चे थक चुके हैं, अब मजीद खेलने वाला काम नहीं हो सकता. द सन डस डिसेंड, सूरज ढल जाता है. एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारी खेलें ख़त्म हो जाती हैं. राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, अब बच्चे अपनी अपनी माँ की गोद में जाकर लेट जाते हैं. इस स्टैंजा में, इस थर्ड स्टैंजा में शायर ने सूरज के ढलने का मंजर बयान किया, शाम के वक़्त का मंजर बयान किया कि सारा दिन आसमान पर चमकने के बाद आखिर सूरज ढल जाता है. छोटे बच्चे थक जाते हैं, अब वो मज़ीद खेल नहीं सकते, सूरज भी ढल जाता है. एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, हमारी खेलें रुक जाती हैं. राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और अब ये छोटे बच्चे अपनी वालदा, अपनी बहन या भाई की गोद में लेट जाते हैं. लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जैसे परिंदे अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं, ये छोटे बच्चे अपने अपने माँ बाप के पास वापस चले जाते हैं, उनकी गोद में लेट कर सर रख कर आराम करते हैं. आर रेडी फॉर रेस्ट, अब वो आराम करने के लिए तैयार हैं. एंड स्पोर्ट नो मोर सीन, अब मजीद हमें खेल नजर नहीं आती. ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, इस तारीख पड़ते हुए सरसब्ज मैदान पर. तो इस नज़म में शायर ने एक सरसब्ज मैदान या बागीचे का एक मंजर बयान किया. सुबह से लेकर शाम तक का मंजर, सारा दिन वहाँ पर रौनक और चहल पहल है. बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग साए में बैठकर उन्हें देखते हैं, परिंदे चहचहाते हैं. ये बुजुर्ग अपनी जवानी, अपना बचपन याद करते हैं. फिर शाम हो जाती है, बच्चे अपने घरों को चले जाते हैं, बुजुर्ग अपने घरों को चले जाते हैं. ये मैदान खामोश और तारीक हो जाता है, बच्चे थक कर सो जाते हैं. तो इस नज़म में बड़ी सादगी के साथ इनोसेंस, मासूमियत का जिक्र है. कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ा नहीं है, ये शायर की स्पेशलिटी है. इसके बाद हम एक और पोइम स्टडी करेंगे. अ पॉइजन ट्री दूसरे नंबर पर आपके लिए नज़म मैंने सिलेक्ट की है. पॉइजन ट्री मॉरल लेसन से भरपूर एक बड़ी आलीशान नज़म है इस शायर की लिखी हुई. इस नज़म का खुलासा मैं बयान कर देता हूँ. पॉइजन ट्री यानी जहरीला दरख्त. शायर इस नज़म में एक जहरीले दरख्त का मेटाफर इस्तेमाल करता है, इस्तारा इस्तेमाल करता है, और बताना ये चाहता है कि इंसान के अंदर अगर गुस्सा दबा रहे उसके दिल में, तो वो गुस्सा दबा हुआ गुस्सा एक ऐसे दरख्त की मानिंद है जो बीज से एक छोटा सा पौधा निकलता है. वो गुस्से का पौधा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, जब जवान होता है, दरख्त बनता है, तो वो पॉइजन ट्री होता है. उस पर उगने वाला फल जहरीला होता है, और जब कोई दुश्मन उस फल को खाता है तो मर जाता है. यानी हमारे अंदर दबा हुआ गुस्सा, अगर गुस्से का इजहार ना हो, इस सूरत में बात होती है कि अगर गुस्से का इजहार ना हो, गुस्सा हमारी ज़ात में दबा रहे, तो वो दबा हुआ गुस्सा जहर की मानिंद होता है. वो किसी आतिशफिशा पहाड़ में दहकते हुए लावे की मिसाल होता है. जब वो लावा फट पड़ता है तो जिस तरफ को बह निकलता है, तबाही मचाता है. वो गुस्सा जो दिल में दबा हुआ है, वो मुसलसल बढ़ता रहता है, दहकता रहता है, और जब वो गुस्सा फट जाता है, फट पड़ता है, तो नुकसान के सिवा, झगड़े के सिवा, खून रेजी के सिवा कुछ नहीं मिलता. लिहाजा इस नज़म के ज़रिए से शायद ने हमें पैगाम दिया कि अगर हमारी ज़ात में गुस्सा है किसी से मुतल्लिक, तो हमें उस गुस्से का इजहार कर देना चाहिए, हमें उस गुस्से को दबा कर नहीं रखना चाहिए. तो आइए अब हम इस नज़म को पढ़ते हैं, देखते हैं शायर इसमें क्या लिखता है. लिखते हैं कि आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ नाराज था. आई टोल्ड माई रैथ, मैंने अपने गुस्से का इजहार किया. माई रैथ डिडेंट, मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया. आई वॉज एंग्री विद माई फू, मैं अपने दुश्मन के साथ नाराज था. आई टोल्ड इट नोट, मैंने गुस्से का इजहार नहीं किया. माई रैथ डिड ग्रो, मेरा गुस्सा बढ़ गया.
تھرڈ لائن میں لفظ استعمال ہوا فو، ایف او ای، فو مطلب ہوتا ہے اینیمی، دشمن. تو اس فرسٹ اسٹینزا میں شاعر نے کہا کہ جب وہ یعنی شاعر اپنے کسی دوست کے ساتھ ناراض تھا، اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا، اس کا غصہ ختم ہو گیا. لیکن جب وہ دشمن کے ساتھ ناراض تھا کسی بات پر، وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دشمن کے ساتھ بول چال نہیں ہوتی، وہ کمیونیکیشن نہیں کر سکا، اپنے غصے کا اظہار نہیں کر سکا، اس کا غصہ بڑھ گیا، یعنی وہ اندر ہی اندر پلنے لگا. اینڈ آئی واٹرڈ ان فیئرس، لکھتا ہے کہ میں نے اپنے اس غصے کو فیئر، خوف کا پانی دیا. نائٹ اینڈ مارننگ ود مائی ٹیئرس، دن رات اپنے آنسوؤں کا پانی دیا. اینڈ آئی سنڈ اٹ وتھ اسمائل، میں نے اس کو اپنی مسکراہٹ کی دھوپ فراہم کی. اینڈ وتھ سافٹ ڈیسیٹ فل وائل، وائل مکر، فریب، دھوکے کی مسکراہٹ دی. اس سیکنڈ سٹینزا میں شاعر نے لفظ اینگر، غصے کا استعمال نہیں کیا. اس نے غصے کو اب ایک پودے سے تشبیہ دی ہے، پودے کی صورت میں غصے کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. جیسا کہ پودے کو بڑھنے کے لیے ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، شاعر نے بھی اپنی ذات کے اندر دبے ہوئے غصے کو فیئرس اینڈ ٹیئرس، اپنے آنسوؤں کا، اپنے خوف کا پانی دیا اور اپنی مسکراہٹ کی دھوپ فراہم کی. ایک طرف آنسوؤں کا پانی، دوسری طرف مسکراہٹ کی دھوپ. بات ذرا کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، پیچیدہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، میں اس سیکنڈ سٹینزا کو ایکسپلین کر رہا ہوں، اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں کہ جب شاعر اپنے دشمن کے ساتھ ناراض تھا کسی بات پر، تو وہ تنہائی میں، غصے میں بعض اوقات رو پڑتا تھا، کیونکہ اس کا دشمن طاقتور تھا، یہ اس سے خوف کھاتا تھا، یہ اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا خوف اور آنسوں کے پانی سے اس نے اپنے غصے کے پودے کی پرورش کی. پھر اسی دوسرے سٹینزا کی تھرڈ اینڈ فورتھ لائن میں اس نے لکھا اینڈ آئی سنڈ اٹ وتھ اسمائلس اینڈ وتھ سافٹ ڈیسیٹفل وائلس، کہ میں نے اس کو مسکراہٹ، اپنی مسکراہٹ کی دھوپ فراہم کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دشمن کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا تھا تو وہ دشمن کے ساتھ مسکرا کر ملتا تھا، دور سے ایک اسمائل پاس کرتا تھا، کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، شیک ہینڈ نہیں ہوتا تھا، حال احوال نہیں دریافت کیا جاتا تھا، کیونکہ آفٹر آل دشمن تو دشمن ہوتا ہے، لیکن دور سے ایک اسمائل پاس کی جاتی تھی، یعنی منافقت ہوتی تھی. اور اس اسمائل، اس مسکراہٹ کی دھوپ فراہم کر کے اس نے اپنے غصے کی پرورش کی. اب تھرڈ سٹینزا میں لکھتا ہے کہ اینڈ اٹ گریو بوتھ ڈے اینڈ نائٹ، اور یہ غصہ دن رات بڑھنے لگا. ٹل اٹ بور این ایپل برائٹ، یہاں تک کہ اس پر ایک خوبصورت سیم نمودار ہوا. اینڈ مائی فو beheld it shine، اور میرے دشمن نے اس کو چمکتے ہوئے دیکھا. اینڈ ہی knew that it was mine، اور وہ جانتا تھا کہ یہ سیب میری ملکیت تھا. اب اس تھرڈ سٹینزا میں شاعر کنکلوژن کی طرف بڑھتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ عمر گزر گئی، وقت گزرتا کیا، غصے کا یہ چھوٹا سا پودا جو اس نے دل میں دبا لیا تھا غصہ، وہ چھوٹا سا پودا بڑھتے بڑھتے اب قد آور درخت بن چکا ہے، اور اس پر ایک پھل، ایک سیب نمودار ہوتا ہے. وہ سیب بڑا روشن، بڑا چمکدار، بڑا خوبصورت تھا، دکھنے میں اٹریکٹیو تھا. مفو beheld it shine، میرے دشمن نے اس کو چمکتے ہوئے دیکھا، یعنی جب میرے دشمن نے یہ سیب دیکھا ایک صبح، تو وہ سیب سورج کی روشنی سے، صبح کی روشنی میں چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا. اینڈ ہی knew that it was mine، اور وہ جانتا تھا کہ یہ سیب، وہ دشمن جانتا تھا کہ یہ سیب شاعر کی ملکیت میں تھا. لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو چرا لے گا، کیونکہ شاعر کی ملکیت تو دشمن کے لیے بڑی فائدے کی چیز تھی. اسی طرح سے تو ان کی دشمنی بڑھنی تھی. اینڈ انٹو مائی گارڈن اسٹول، اب یہ آخری سٹینزا اس کے دشمن کے حوالے سے ہے. اس کا ایکشن اور ری ایکشن شو کیا جاتا ہے. جب اس نے یہ سیب دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سیب کو چرا لے گا. لہٰذا اینڈ انٹو مائی گارڈن اسٹول وین دا نائٹ ہیڈ ویلڈ دا پول، جب رات نے زمین کے ایک پول، ایک قطب کو ڈھانپ رکھا تھا اپنے اندھیرے میں، وہ میرے گھر میں داخل ہوا، میرے باغ میں داخل ہوا. تو شاید لکھتے ہیں کہ ایک رات
شاعر لکھتا ہے کہ ایک رات اس کا دشمن اس کے باغ میں چپکے سے داخل ہوا. سیکنڈ لائن اس آخری اسٹینزا کی when the night had wheeled the pole جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے دو قطب ہیں, قطب شمالی اور قطب جنوبی. تو آدھی دنیا پر رات ہوتی ہے جب, تو اسی دوران میں آدھی دنیا پر سورج چمک رہا ہوتا ہے. لہٰذا شاعر کا کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے اس حصے میں جہاں شاعر بستا تھا, رہتا تھا, وہاں پر رات تھی. اس رات کے کسی پہر میں دشمن اس کے باغ میں چپکے سے داخل ہوا. ان دا مارننگ گلیڈ آئی سی, اور صبح کو میں نے بڑی خوشی سے دیکھا. مائی فو آؤٹ اسٹریچ بینیتھ دا ٹری, کہ میرا دشمن درخت کے نیچے مرا ہوا پڑا تھا. مائی فو آؤٹ اسٹریچ مطلب ہوتا ہے اکڑ جانا, یعنی اس کی ڈیڈ باڈی اکڑ چکی تھی سردی سے, ٹھنڈ سے. بینیتھ دا ٹری, درخت کے نیچے مرا ہوا پڑا تھا, اس کی لاش بھی اکڑ چکی تھی. تو جناب اس لاسٹ سٹینزا میں ہمیں اس ساری کہانی کا تھیم پتہ چلتا ہے, جو کہ ہمیں ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. اور وہ تھیم یہی ہے کہ اگر انسان کے دل میں کسی سے متعلق کوئی غصہ ہے, کوئی رنجش ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس غصے کا اظہار کر دے, رنجش کا اظہار کر دے. ورنہ وہ رنجش, وہ غصہ دل میں بڑھتا رہتا ہے, پلتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ زہر بن جاتا ہے. اور جس دن وہ غصہ پھٹ پڑتا ہے اس دن تباہی ہوتی ہے, خون ریزی ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے. تو یہ جناب ولیم بلیک کا فلسفہ ہے, اس کی انوسینس, اس کی معصومیت ہے, جس کو ہم نے پڑھا. نیکسٹ پوئم دا لیمب. لیمب یعنی بھیڑ کا بچہ. اس نظم میں شاعر انوسینس کا, معصومیت کا اظہار کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اس کی جو کلیکشن ہے جو آپ کے سلیبس میں شامل, اس کا نام ہے سانگز آف انوسینس اینڈ ایکسپیرینس, معصومیت والے گیت. تو اس نظم میں ایک بچے کی انوسینس کا اظہار ہے کہ ایک بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ اسی نظم میں شاعر خدا سے متعلق اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے, اس کو کریٹر مانتا ہے, تخلیق کرنے والا مانتا ہے. تو شاعر لکھتا ہے کہ لٹل لیمب who made thee, اے چھوٹے سے بھیڑ کے بچے, تجھے کس نے پیدا کیا. dost thou know who made thee, کیا تو جانتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا. gave thee life, تجھے زندگی دی. and bid thee feed, تجھے خوراک دی, کھانا دیا. by the stream and over the mead means meadow. by the stream یعنی ندی کے کنارے تیرے لیے گھاس اگائی, اور پہاڑ کے اوپر چراہ گاہوں میں تیرے لیے گھاس اگائی. خدا نے, کس نے, خدا نے. gave thee clothing of delight, دی THEE, یہ اولڈ لینگویج کا ورڈ ہے, اب استعمال نہیں ہوتا. دی کا مطلب تھا یو یا پھر یور, تجھے, تم, تمہارے لیے, یہ اس کا مطلب ہوا کرتا تھا. اب ہم اس کی جگہ یو استعمال کرتے ہیں. تو شاعر لکھتا ہے کہ gave thee clothing of delight, رب نے تجھے ایک خوشگوار لباس دیا. softest clothing, woolly bright, سافٹ بڑا نرم لباس, وول کا بنا ہوا, یعنی بھیڑ کے بچے پر, بھیڑ پر اون ہوتی ہے جو کہ اس کو سردی سے بچاتی ہے, اور وہ بڑی سافٹ ہوتی ہے. لہٰذا شاعر نے کہا کہ رب نے تجھے بڑا اچھا لباس عطا کیا. gave thee such a tender voice, اور تجھے اتنی اچھی نازک آواز فراہم کی. making all the vales rejoice, کہ تیری آواز سن کر ساری وادی خوش ہو جاتی ہے. ریجوائس مطلب ہیپی, خوش. لٹل لیمب who made thee, اے چھوٹے بھیڑ کے بچے, تجھے کس نے بنایا. dost thou know, کیا تو جانتا ہے, who made thee, تجھے کس نے بنایا. لٹل لیمب I tell thee, I will tell thee, میں تجھے بتاتا ہوں. لٹل لیمب I will tell thee, اے چھوٹے بھیڑ کے بچے, میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کس نے بنایا. He is called by thy name, اس کا نام ہی تیرے ہی نام والا ہے. for he calls himself a lamb, کیونکہ وہ خود کو لیم کہتا ہے. یہاں پر کرسچن مائتھولوجی کے مطابق, ہمارے مذہب کے مطابق نہیں, کرسچن مائتھولوجی کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ تجھے اس ذات نے بنایا ہے جو ذات اپنے لیے تیرا نام استعمال کرتی ہے, یعنی وہ رب بھی اپنے آپ کو لیم کہتا ہے, گناہوں سے پاک, معصوم. ہی از میک, میک مینس innocent, معصوم. ہی از میک, وہ معصوم ہے. اینڈ ہی از مائلڈ, اور وہ بڑا مہربان ہے. مائلڈ, مہربان,
کائنڈ، شفیق، شفقت کرنے والا، اس بات پر تو ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن لیم کی بات یہ کرسچن مائتھولوجی کے مطابق ہوگی. نیکسٹ ہے جی ہی بیکیم اے لٹل چائلڈ، وہ بھی ایک چھوٹے بچے کی مانند معصوم بن جاتا ہے. آئی اے چائلڈ اینڈ داؤ اے لیم، کہتا ہے کہ میں ایک بچہ ہوں، تو ایک بھیڑ کا بچہ ہے، میں انسان کا بچہ ہوں. وی آر کالڈ بائی ہز نیم، ہم دونوں کو اسی کے نام سے پکارا جاتا ہے. لٹل لیم گاڈ بلیس دی، لٹل لیم گاڈ بلیس دی، اے چھوٹے بھیڑ کے بچے خدا نے تجھ پر رحم کیا ہے، یعنی خدا نے تجھے بنایا ہے. تو اس نظم میں شاعر نے دو چیزوں کا اظہار کیا ہے. ایک، خدا سے متعلق اپنی محبت کا اظہار کیا شاعر نے. دوسرے نمبر پر اس نے معصومیت کا اظہار کیا، ایک چھوٹے بچے کی معصومیت کا اظہار کیا، وہ جو اپنے آپ کو ایک بھیڑ کے بچے سے کمپیئر کرتا ہے. اور جیسے بھیڑ کا بچہ خوش باش ہے، ویسے ہی یہ چھوٹا بچہ بھی خوش ہے. تو آج کا یہ لیکچر ہم یہاں سٹاپ کرتے ہیں. آج ہم نے ولیم بلیک کی لائف ہسٹری پڑھی، اس کو ایز اے پوئٹ پڑھا اور اس کی پوئٹری کی ایک کوالٹی پڑھی. جناب یہ ساری پوئمز ہیں جو کہ آپ کو میں نے پڑھانی ہے. تو اوکے، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے ولیم بلیک کی لائف ہسٹری پڑھی، اس کی پوئٹری سے متعلق پڑھا، اس کی پوئٹری کی کوالٹی پڑھی کہ اس کی پوئٹری میں انوسینس ہے، معصومیت کا ذکر ہے، اور وہ کلاسیکل دور کی پوئٹری سے بالکل مختلف ہے. پھر ہم نے 3 پوئمز پڑھی ان ساری باتوں کا پروف دینے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی اور بھی کچھ پوئمز پڑھیں گے، اور ولیم بلیک کا ورک اور اس کی لائف ہسٹری جو ہم پڑھ رہے تھے ایم ایس ورڈ فارمیٹ کی فائل میں، ہم اس کو بھی فنش کریں گے. اس کی پوئمز کو ڈسکس کریں گے، اس کے امپورٹنٹ کویسچنس اس کے امپورٹنٹ کویسچنس بھی آپ کو بتائے جائیں گے. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. آج عید کا دن ہے، آپ کو میری طرف سے عید مبارک ہو. اللہ حافظ.